प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी सेहत के हवाले मामलात और मसाइल पर। बहुत सारे सवालात हमें बज़रिए सोशल मीडिया मौसूल होते हैं और हो रहे हैं, उनको प्रोग्राम का ज़रूर हिस्सा बनाया जाएगा और इस सेगमेंट में आपकी बराह रास्त कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा। उसके लिए तरीका ये है कि स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद नीचे चलाया जाएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इस नंबर को नोट कर लीजिए जिस पे आगे अंग्रेज़ी में लाइव कॉल तहरीर किया गया है और इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल करने का तरीका है, इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी कॉल को फिर प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। कि एक तो ये कि आपने मुख्तसर बात करनी है, जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं अपने और इलाके का नाम ज़रूर बताइए। दूसरा ये कि जब भी आप टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू करें तो उसी के ज़रिए आवाज़ सुन के जवाब उस पर दें। टीवी के करीब जाकर अगर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे और फिर सुनकर जवाब देंगे तो इस तरह बात ठीक तरह से नहीं हो पाती, जिसके लिए बहुत सारी कॉल्स को ड्रॉप किया जाता है। तो वही एक छोटी सी गुजारिश है कि जहाँ पे सी आप कॉल करें या कॉल मिलाएं उस कमरे से बाहर आ जाएं जहाँ पर टीवी हो, ताकि आपसे बेहतर तौर पर गुफ्तगू की जा सके। और प्रोग्राम के बाद जब प्रोग्राम नशर किया जाता है या यूट्यूब के ऊपर जब हम प्रोग्राम अपलोड करें तो उसके ज़रिए फिर आप अपनी गुफ्तगू को ज़रूर सुन सकते हैं। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ हाजी अखुंदज़ादा मोहम्मद साहब, जो कि एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, रूहानी इलाज भी करते हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं जिसको लाइलाज समझा जाता है। आपके लिए बहुत सारे सवालात हमारे पास मौजूद हैं। मौजूद मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब, सवाल बहुत सारे हैं और एक एक करके आपके सामने पेश करूँगा, लेकिन गुजारिश है कि सबसे पहले जो तरीका इलाज है उसके हवाले से जो देखने वाले हैं उनको बता दिया जाए ताकि फिर हम अपनी जज़ाकल्लाह यासिर। मेरा तरीका इलाज सबसे पहले कुरान पाक है। ठीक है, कुरान पाक के ज़रिए से इलाज होता है। फिर दूसरा है जड़ी बूटियाँ, क्योंकि हमारी तमाम दवाइयाँ, क्रीम, ऑयल्स जो हैं सब पे कुरान पाक की आयतें पड़ी होती हैं और वो लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आनी होती हैं, मैं उसी लम्हे दम करके उनको वापस दे देता हूँ, उन्होंने इस्तेमाल करना होता है और पूरे ख़ानदान के लिए 2 बोतलें काफ़ी होती हैं। उसमें और डालते रहें, इस्तेमाल करते रहें और अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसी वक्त जवाब आ जाता है। कितनी भी शदीद तकलीफ है लेकिन तकलीफ उसी वक्त तकलीफ कम होना शुरू होती है फ़ौरन। ये तरीका मेरा इलाज का है, जड़ी बूटियाँ, कुरान पाक, इसके ज़रिए करता हूँ। ठीक है, ये तरीका इलाज है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हाजी साहब की जो तहकीक है ये एक बड़े तवील अरसे पे मुहित है, 4 दहाइयों से ज़्यादा तहकीक करते हुए आपको गुजर चुके हैं और जड़ी बूटियों के ज़रिए किन बीमारियों का इलाज हो रहा है इसके ऊपर बाद में बात करूँगा। लेकिन पहले जो सवालात हैं वो मौसमी तब्दीली के साथ साथ जो बीमारियाँ रूनमा हो रही हैं। खैर से दोबारा इस वक्त शहर कराची के अंदर वबा जो है वो फूट गई है, नज़ले बुखार खांसी की। और वबा तो मैं इसको इसलिए नहीं कहता, साल के 12 महीने ये सिलसिला जारी रहता है, तो एक दफ़ा फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। और सवालात जो हैं सारे इसी हवाले से हैं कि बुखार, खांसी, नज़ला, फ्लू, इससे कैसे बचा जा सकता है, एहतियाती तदबीर क्या इख्तियार की जा सकती है, फरमाइएगा। देखिए यासर, किसी हद तक बच सकते हैं, 80-90%। देखिए ठीक है, ये हवा में जरासीम जो घूम रहा है ना, इसने किसी को नहीं बख्शना, नहीं बख्शना, 100%। बच्चा, बूढ़ा, जवान, जद में बार 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 बार, क्योंकि आबो हवा इतनी साफ नहीं है, जी, आलूदा है बिल्कुल, और खाना पीना आलूदा है। हमारे पास जो पानी आ रहा है वो सब गटर का पानी आ रहा है, आज भी आ रहा है। हमारे चीफ जैसे पाकिस्तान कई रिटायर हो चुके हैं, ये चीखते चीखते के साथ पानी दो, लेकिन पानी नहीं आया। ठीक है, हमारी और दूसरी हमारी नाकस ग़ज़ाएँ, हमारी तबाही बर्बादी का सबसे बड़ा सबब जो है ना नाकस ग़ज़ाएँ, नाकस दवाइयाँ जो हैं। मैंने 42 साल से जो रिसर्च कर लूँ नेचुरोपैथी में, जो मैं सिलसिला में जोड़ के रखा हुआ है, मेरा रब मुझे अता करता है, उसका रब्बुल इज़्ज़त पे कुर्बान जाऊँ कि बहुत प्यारा रब है और सारा इहसान मेरे रब का, सारी मोहब्बत मेरे रब रसूल की है। यहाँ का बचने का एक तरीका है, लेकिन वो एक हद तक है। ठीक है कि आप रोज़ाना गर्म पानी करके, उसमें जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो गर्म पानी, नीम गर्म से तेज़ गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिला लें और उसके बाद 2 चुटकी दालचीनी के पाउडर मुँह में डालें, पानी पी लें। सुबह निहार में भी, दोपहर में भी, शाम को भी। और जितना भी पानी आप घर में इस्तेमाल करें वो नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ गर्म पानी इस्तेमाल करें। तो 24 घंटे रात को भी अपने पास रखें, थर्मोस से पानी रख लें, ठीक है, वही पानी इस्तेमाल करें। एक तो बेहतरीन तरीका ये है। दूसरा तरीका है जो कि सर्दियों से नई मखाज से हज़ारों सालों से चल रहा है, जिसे हम लोग भूल चुके हैं, और जबकि वो इंसान की मीरास है। वाह, इंसान की बोला, मैं इस मज़हब की बात नहीं। बहुत खूब। वो ये है कि आप तमाम लोग इस सबक को पढ़ लें
کہ روزانہ اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں اس کے حساب سے وہ پانی رکھ لیں، پینے کا پانی، اور 1 کلو کوئلے لال سرخ کر رہے ہیں، دیکھتے ہوئے کوئلے اس پانی میں ڈال دیں گے تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا. پاک صاف کپڑے سے چھان کے وہ پورا خاندان پیتے رہے، 90% ہر بیماری سے وہ بچا لے گا. نزلہ، زکام، کھانسی، پھیپھڑوں کی تکلیف، معدے کی تکلیف، آنتیں، سوزش، کمر کا درد، ناک، ٹانگ، ناک کی ہڈی بڑی، گوشت بڑا ہوا، یہ وہ نسخہ ہے جو کہ ہر کسی کو کام آتا ہے. یہ کام مشکل نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہم کہتے ہیں پانی ابال کے پیو، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن جو نسخہ میں نے بتایا کہ اس میں قدرت کا وہ نظام موجود ہے کہ جو آپ کی بیماریوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ بنتا ہے. الٹی موشن ہی بند ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ کام آتا ہے. گلا خراب ہے، وہاں پر یہ کام آتا ہے. آپ کے پھیپھڑوں میں کسی کی تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر یہ کام آتا ہے. تو کون سی جگہ یہ کام نہیں آتا ہے؟ بلکہ یہ جو نسخہ میں بتا رہا ہوں، وہ لوگ جن کو بواسیر کی شدید تکلیف ہے، وہ لوگ بھی یہ پانی بنا کر کے وہ لوٹے کے ذریعے آپ کو نام ہے بواسیر کی جگہ دھوتے رہیں، پوٹی جگہ دھوتے رہیں گے تو آپ کو خود ایک ہفتے میں نظر آ جائے گا کہ آپ کی بواسیر کتنی بہتر ہو رہی ہے بغیر کسی دعا کے. نظام الہی کو سمجھنا کسی انسان کی بس میں نہیں ہے. بنانے والوں کو پتہ ہے کہ اس نے کائنات کیسے تحریک کی اور آپ کو اسے کیسے چلانا ہے. میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن نظام الہی میں جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دنیا پھیل جاتی ہے اسے واپس کم کرنی ہوتی ہے، پھر پھیلتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ یہ کہ کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں جنگیں ہوتی ہیں، کہیں سیلاب آتے ہیں، کہیں دشمنی ہوتی ہیں یا اتفاقی حادثات ہوتے ہیں، لیکن انسان کم ہوتے رہتے ہیں. اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ یہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلمان، اس میں سوال یہ ہے کہ انسان کو قدرت نے کم کرنا ہے، پھر بڑھانا ہے، پھر کم کرنا ہے، پھر بڑھانا ہے. یہ نظام الہی کا ایک حصہ ہے. میں نے 2-3 چیزیں پڑھی ہیں، میرے یہ موضوع نہیں ہے لیکن بتانے میں برائی بھی نہیں ہے. اگر آج ہمارے پاس موت نہ ہوتی تو دنیا میں ہر شخص پہلے موت کی دعا مانگ رہا ہوتا. دنیا اتنی وسیع ہوتی کہ نہ چلنے کی جگہ ہوتی، نہ کیا نام ہے کام کاجی جگہ ہوتی، نہ کھانے پینے کا سبب ہوتا، اور سب لوگ جو ملتا وہ کھا لیتے. تو نظام الہی جو میں نے پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی مرضی ہے کہ کتنا پھیلا دے، کتنا سکیڑ دے. آج ہمیں بھی دکھ ہے، آپ کو بھی دکھ ہے، ہر انسان کو دکھ ہے. جب جس مذہب سے بھی ہے کہ کہیں بھی ظلم ہوتا تھا، ہر نیک انسان کو اس کو دکھ ہوتا، چاہے اس کا مذہب جو بھی ہے. آج جہاں بھی تکلیف ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، یا دنیا میں کسی ایسے میں جس مذہب کا انسان تکلیف میں ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کہ وہ اللہ کی مخلوق سے تکلیف ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. سب اتفاق محبت سے، لیکن آپ نظام الہی کو بدلنے کی طاقت آپ کی بھی نہیں، میری بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں. لیکن یہاں سوال یہ ہے، تو 2 چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں، اس میں بھی آپ سب شامل ہیں. ایک ہمارے اندر سچائی آ جائے، ایک ہمارے اندر جو ہے نا ایمان آ جائے. سچائی آ جائے گی تو ایمان خود بخود آ جائے گا، کوئی کمی نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ واقعی بڑی اہم اور بڑی قیمتی بات ہے. اس کے اوپر کچھ دیر پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر آپ خود سے سچے ہیں تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی آگے آپ کے لیے چیز مشکل یا دشوار ہوگی. بہرحال احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے نسخے بتائے جاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے. اور سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم جو نیچر اس سے بہت دور ہو چکے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی سے مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. خاص طور پر گزشتہ روز بھی ایک بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی، ایک جگہ موجود تھے شوگر کے حوالے سے، کہ کیا وجہ ہے کہ بڑی تیزی سے شوگر کا مرض جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان اس میں نمبر 1 جو ہے وہ بن چکا ہے. بڑی تعداد لوگوں کی شوگر میں مبتلا ہے. وہ کیا غلطیاں اور خامیاں ہم سے ہو رہی ہیں، ایسا کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اتنی تیزی سے اس کا پھیل جانا، یا تو کبھی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے. اور پھر جب ہم اپنا لائف سٹائل دیکھتے ہیں، جو کھانے پینے کے طریقے ہم دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ کارٹس اور یہ لگے ہوئے، ان کے اوپر رش دیکھتے ہیں، تو پھر خیال آتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. کیسے اس کو روکا جائے، کیسے اس کا سدباب کیا جائے؟ دیکھو یاسر، تم نے سوال بھی کر دیا، جواب بھی دے دیا. آپ نے سوال بھی کیا اور آپ نے جواب بھی دے دیا، اور حقیقت یہی ہے. دیکھیں، آپ ایک بات کو سوچو، آپ کا سوال بہت کارآمد ہے. اللہ مجھ سمیت سب کو اللہ ہدایت دے. پہلے اپنی ہدایت مانگتا ہوں ہمیشہ، دوسروں کی بات نہیں مانگتا ہوں. اپنی بخشش، دنیا کی بخشش میں ایک ساتھ مانگتا ہوں، لیکن ہدایت اپنے پہلے مانگتا ہوں. جب تک کہ دنیا سادگی میں تھی، دنیا پروان چڑھ رہی. دنیا میں ڈاکٹر بھی نہیں تھے، حکیم بھی نہیں تھے. شاید نالو کوئی کا دو کا حکیم کہیں ہوتا تھا تو وہ بھی اس کے پاس کبھی کبھار کوئی جاتا تھا.
حکیم صاحب بھی انتظار کرتے تھے بالکل ایسا ہی. کہ کوئی مریض آ جائے تو شاید 1 پیسہ 2 پیسہ مجھے مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج وہ عالم ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو ڈاکٹر حکیم کے پاس رش نہ ہو. بالکل ایسا ہی. کیوں کہ ہم تمام چیزیں غلط کھا رہے ہیں. ہمارے پاس غذا ناقص، ہمارے پاس جو ہوا آلودہ، ہمارے پاس ہر جگہ میں ملاوٹ ہے. آپ نے جو سوال کیا ایک عام سب سننے والوں کو میں دے دیتا ہوں کہ سننے والے یاسر اور اخونزادہ دنوں کی بات کو نہ مانیں، اپنی آنکھوں کو دیکھ کے تسلی کر لیں. ٹھیک ہے. جہاں پراٹھے بن رہے ہیں وہاں 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں اور جو گھی استعمال ہو رہا ہے اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. جہاں کڑھائی فرائی بن رہا ہے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں، بڑی جہاں پر ایک ہی ٹائم میں 4 لوگ کھانا کھائیں تو 5-10 ہزار کا بل تو کم از کم بنتا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. جو وہ گھی تیل استعمال کریں اس کو دیکھ لیں. یہ کیوں 1 سال میں جو ہے نا 10 ہوٹل بن جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اگر کوئی چیز 1000 روپے کی تیار ہوتی ہے وہ 15,000 کی بک رہی ہوتی ہے یا 12,000 کی بک رہی ہوتی ہے. منافع ہی منافع. جیسے چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارے علاقے ہمارے پاکستان میں جس گوشت کی قلت ہو، جو گوشت کی گنتی آسمان میں پہنچی، تو اس میں وہ یہ کیوں حکومت وقت نہیں سوچتی کہ اس میں وہ خیراتی ادارے موجود ہیں جنہوں نے صدقے کے نام سے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کرا کے کہاں سے پہنچے. اگر اس پہ کوئی پابندی ہوتی، کوئی طریقہ کار طے ہوتا، اس سے کم کا کوئی نہیں ذبح کر سکتا، تو یہ نسل کشی ختم ہوتی. اس طریقے سے انسانوں کے لیے اگر کوئی چیز طے ہوتی تو انسانوں کی نسل کشی ہے. یہ جو آپ کو میں بات بتا رہا ہوں نا، یہ انسانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے جو کہ ناقص سے ناقص چیز استعمال ہو رہی ہے اور کوئی دیکھنے پوچھنے والا نہیں. کیوں کہ ہر جگہ بڑھتا جاتا ہے. میں کسی جگہ کچھ 15 سال پہلے کھانا کھانے کے لیے گیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسے پوچھ لیا، تو میں نے بولا جی آپ جو کھانا کھاتے ہیں بڑا اچھا ہے. اس نے بولا کہ ہمیں فائدہ کم ہوتا ہے اس لیے ہم تیل اور گھی اچھا والا استعمال کرتے ہیں. واقعی جب میں نے تھوڑا سا سروے کیا کہ میں ریسرچ کرتا ہوں، مجھے میری زندگی حصہ ہے، میں نے ریسرچ کر کے کچھ آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور میں نے سیکھا یہ ہے کہ جب تک تم ریسرچ نہیں کرو گے، تحقیق نہیں کرو، آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی بات. آپ کو اچھائی برائی گناہ ثواب کا پتہ ہونا چاہیے. یقین ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ وہ شخص سچ کہہ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ہم مہینے کا اتنا بھتہ دے رہے ہیں، الگ 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 الگ. جو لمبی تفصیل تھی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک اللہ کے نام پہ بن چکا ہے، بن گیا، لیکن اب ان لوگوں کے ہاتھ میں چل رہا ہے جو علمان الفیس ہیں. تو اب بات آ رہی ہے کہ گلے کی تکلیف کی، اس موسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ سادگی میں آ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کو میری بات شاید پسند نہ آئے لیکن غلط نہیں ہوگی. اب جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں اگر وہ ابلی ہوئی سبزیاں استعمال کر لیں، ٹنڈا لوکی توری کریلا گوار پھلی ہے ابھی چل رہی ہے، آ رہی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آج یقین ماننا ہے کہ 80% لوگ کا نام ہے ہاسپٹل نہیں جائیں گے. بالکل ایسا ہے. آج نزلہ زکام بخار والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے سارے معاملات وہ کر رہے ہیں، تو اس کا انجام یہی ہے، یہی انجام ہے کہ وہ برے سے برے جا رہے ہیں. اگر آپ اس طرف آ جائیں سادگی میں تو آپ کا جواب ہی نہیں. آپ خود دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر پورے خاندان کے خاندان ٹھیک ہوں گے. ایک تو کوئلے والا پانی، اور دوسرا آپ ابلی ہوئی سبزیاں اور دالیں استعمال کریں، نمک ڈالیں، ہر کی اس میں مرچیں ڈال لیں، جو چیزیں ڈالیں ڈال، لیکن گھی تیل کو بالکل چھوڑ دیں. 1 ہفتے کے اندر ہر خاندان ہر گھر بولے گا الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کر دیا کہ جی یہ تو سب تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ ہم انڈے کو ایسے فرائی کریں گے. میں نے کہا بات تو اپنی اچھی کی ہے، ناک ہو تو سانس بھی آتی ہے، منہ ہو تو کھانا بھی کھاتے ہیں. بولا ہاں. میں نے کہا آپ فرائی پان میں 1 چمچہ پانی ڈال لیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس میں انڈا ڈالیں تو وہ اس کو آرام سے آپ فرائی کر لیں، سنگل ڈبل جو چاہیں کریں. سمجھ میں آ گئی. تو میں نے کہا سمجھ یہی. بولا جی. میں نے کہا اس کو بولتے ہیں ناک سے سانس لیتے ہیں اور منہ سے کھانا کھاتے ہیں. تو ہنسا بھی لیکن بات سمجھ میں آ گئی. تو جو بیماریاں ابھی چل رہی ہیں وہ ایسی اذیت ہے کہ اللہ مانا الفیظ. اس موسم میں سب سے زیادہ برباد ترین لوگ کون ہیں؟ دمے کی مریض. ان کے لیے یہ موسم اذیت ہے، تکلیف نہیں ہے، اذیت ہے. دیکھیں میں کل بھی پروگرام کیا بیٹر نیوز پہ، میں نے وہاں بھی جو بات کی آج آپ سے بھی شیئر کروں. ضرور کیجیے. یاسر اگر میری بات بری لگے سننے والوں کو، آپ کو میں پہلے پیش کی معذرت کر لیتا ہوں. جو میں نے 42 سال میں سیکھا ہے، ابھی طالب علم میں پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں.
جو لوگ میرے پاس آئے جنہوں نے شراب زیادہ پی، جنہوں نے سگریٹ دبا کے پیے، وہ گٹکے پان پہ انہوں نے گزارا کیا، تو ان کا انجام یہ ہے کہ ان کا گلا سب ختم ہو گیا، ان کی آواز ختم ہو گئی، ان کے پاس اتنا سا مائک پکڑا ہوتا ہے، اس میں سیل لگے ہوتے ہیں، جب اس سے کوئی سوال کرتے ہیں جواب میں مائک یہاں دبا کے لگاتے ہیں اور وہ اندر سے آواز آتی ہے، وہ مائک کے ذریعے باہر ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کو دعوت نہ دو، آپ لوگ کس ایسے لوگ، ان لوگوں کے پھیپڑے ختم، معدے ختم، لیکن کیا صرف خواہشات تھی، موقع مزے اور نشے میں؟ آپ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہو، جی زندگی برباد کر، پھر نسلیں برباد کر رہے ہو۔ ایک گھر میں ایک شخص ہے 50-60 سال کا، 40 سال کا، 20 سال کا، جب وہ اس کام میں لگ جاتا ہے تو اس کی نسل جو ہے نا برباد ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ جی بالکل ایسا۔ تو اپنی نسل کو بچا لو۔ دیکھیں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن گلے میں یہاں تکلیف ہے، ان کے یہاں تکلیف ہے، ایسے ملیں گے ان کے یہاں تکلیف ہے، معلوم ہو کہ سانس کی نالی ہے اس میں تکلیف ہے، سانس کی نالی میں جگہ جگہ غدود بنے ہوئے ہیں، جی وہ غدود جو ہے نا اب یہ کہ یہ اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے، اگر آپریٹ کریں گے تو یہ 100% رسکی ہے۔ جی جی اب یہ تمام چیزیں لے کے جو بیٹھتے ہیں بعد میں ان کو پچھتاوا ہوتا تھا۔ اللہ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں اللہ پہلے مجھے ہدایت دے، آپ سب کو بعد میں دے۔ اگر ہدایت مل جاتی ہے تو ان بیماریوں ان برائیوں سے وہ بچ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے جی، اور خاص طور پہ جو سوالات آتے ہیں یہ پان اور گٹکے کا استعمال کیا ہے اس کے اوپر کہا جائے، بہرحال اس سے بہت زیادہ متاثر جو ہے وہ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ نوجوان نسل یہ بات سمجھا کے تھک چکے ہیں کہ اس سے دور رہنا ضروری ہے، اور اب جو اس کا شکار ہیں بڑی تعداد ایسی بچوں کے سامنے آ رہی ہے جو کینسر کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں اس کی وجہ سے۔ میرا علاج اب کروانا ناگزیر ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے یقیناً، آپ اس سے بالکل، پہلے بیان اور ہے کر چکے الحمدللہ، ہیں۔ اللہ جس کے نصیب میں شفا لکھی ہے، جس کے نصیب میں لکھی ہے اس سے مل رہی ہے۔ لیکن کتنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے یہ تو ذرا فرمائیے۔ اذیت تو بھی چھوٹا الفاظ ہے، پورا خاندان عذاب سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اب میری زندگی میں آئے دن تو نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں، جو سچ کہتا رہتا ہوں۔ زندگی میں چند سو مریضوں میں سے ایک مریض جیسا ہمارے پاس ابھی آیا، اس سے پہلے بھی ایسے آ چکے ہیں، لیکن یہ میرے لیے ایک انوکھی داستان ہے۔ داستان یہ ہے کہ اس کو تکلیف ہے، سی کا وہ ہے، کینسر کا پیشنٹ ہے، اس کے یہ گولا تھا، یہ سارا ختم ہو گیا، مالا گھوم کے یہاں آ گیا اور یہاں سے گھوم کے یہاں آ گیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ کیا نام ہے، بہت کم دیکھا زندگی میں اس 42 سال میں کہ اس طرح کسی تکلیف یہاں سے ختم ہو گئی، یہاں گئی، یہاں سے ختم ہو گئی، یہاں گئی، یہاں سے کہیں اور چلی گئی۔ یہ بات بڑی عجیب سی، سب سے عجیب بات یہ ہے اس شخص کی داڑھی آپ کی داڑھی کی طرح اتنی داڑھی جتنی آپ کی ہے، اس کو تکلیف تھی، اس نے ایسے کرتے 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 بعد سے ایسے زور سے تکلیف سے ایسے کھینچا جا کے اپنی بیوی کو گھر والوں کو بولا کہ دیکھو یہ مجھے بال نہیں لگ رہا ہے، معلوم ہو کہ وہ تو لوگ ہی تھا رہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ اس نے کھینچ کے نکالی ہو اندر سے، وہ بالکل تار ہے، ٹھیک ہے، عقل کام نہیں کرتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب اسی کچھ چیزیں وہ نکلتی ہیں، وہ عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ اب نہیں پتا کسی پیچھے اللہ کا کیا راز ہے، قدرت کی کیا حکمت ہے، یہ تو کم از کم اس قابل نہیں کہ میں سمجھ سکوں، شاید کوئی اور بھی نہ سمجھ سکے۔ میں نے جو زندگی میں تعلیم حاصل کی ہے اس میں نظام الہی کو سمجھنا ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کی جا سکتی ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن ہر بیماری کے لیے کریں۔ دیکھیں ہیپیٹائٹس سی کے مریض آپ کے سامنے گوا آپ کے پروگرام میں آ چکے ہیں، ساجد حکمان کو لے لو، ٹھیک ہے، اور بہت سارے مریض لے لو، سلمان کو لے لو، اس سے بےتاشا مریض ہیں کہ ہیپیٹائٹس سی کے مریض لاسٹ اسٹیج سے بھی اللہ نے ریکور کیے، ٹھیک ہوئے، یعنی کینسر بھی لاسٹ اسٹیج تھا اور وہ اپنی زندگی میں آج بھی ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک فیصلہ الگ الگ ہے، کس کے نصیب میں شفا ہے، کس کے نصیب میں شفا نہیں ہے، یہ فیصلہ صرف اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ہاں کوشش مت چھوڑو، اپنی جدوجہد نہ چھوڑو، اس کو کنٹینیو لے کے چلو۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ آپ اپنی محنت میں لگے رہو، اللہ رحم کرنے والا، کسی والے میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بہت خوب، یہ ضروری ہے کہ آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ احتیاط جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ علاج مختلف کروا رہے ہیں، لیکن یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں اکثر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جی علاج تو کروا لیں گے، دوا بھی کھا لیں گے، پرہیز ہم سے نہیں کیا جاتا۔ اب ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟ ہمارے لوگوں کو آج یہ سمجھانا سب سے مشکل کام ہے یاسر، کہ آپ پرہیز کا راستہ اختیار آپ کی کریں۔ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کا جواب ایک ہے کہ یہ وہ سوال ہے کہ انسان کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے والی بات ہے۔ واہ، ہمارے لوگوں کے لیے زیادہ صدر آتی ہے صحیح ہے چیز پہ۔ آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، میں سمجھاتا ہوں، اس کی بقا سلامتی کے لیے سمجھاتے ہیں، اس کی نسل کی، اس کی اپنی بقا کے لیے سمجھاتے ہیں،
لیکن ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی، ایسا ہی عقل میں نہیں آ رہی. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ بیوقوف ہے، میں عقل مند ہوں. جی اس کا انجام یہ نکلتا کہ وہ ایک وقت آتا ہے کہ دنیا چھوڑ دیتا ہے. جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، پہلے مجھے دے، آمین. آپ سب کو بعد میں دے، اور ہر کسی کو ہدایت دے، اور سب کو شفا دے، سب کی روزی کشادہ ہو، ہر گھر میں امن سکون ہو، ہر ملک میں امن سکون. اللہ سے دن رات کی دعا میں کر رہا ہوں. لوگوں کو سمجھانے والا معاملہ آپ ہم کوشش کرتے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، جب سے میرا آپ کے ساتھ کئی سال کا ساتھ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کی بقا سلامتی کے لیے بات کی جائے. اس میں کچھ لوگوں کو عقل میں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب معاملہ الگ الگ ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کرو، میں اپنا فرض ادا کروں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا، چڑیا بھی چونچ میں 2 قطرے پانی جا کے اوپر گرائی تھی. چڑیا سے پوچھا کیا آیا تیری چونچ میں 2 قطرے پانی ہے، اس سے آگ بجھ جائے گی؟ بولا نہیں، مجھے پتہ نہیں بجھے گی. اپنا فرض ادا کر. اپنا فرض ادا کریں. تو آپ اور ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں انسان کی بقا کے لیے، اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. کوئی غرض دعاؤں کے علاوہ مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. جو بھی آتا ہے نا، کوئی فیس ہے، میں نے کوئی فیس نہیں ہے. میں کہا دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر تو اس قابل بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. کیا دعاؤں کے پیسے نہیں لگنے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی، ساری کائنات ہر کسی کی دعا مانگو. اللہ بہت پیارا رب ہے، کب کس وقت وہ سب پہ رحم کر لے. بالکل ایسا ہی. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی کوشش جاری رکھو، پرہیز کرو. یا سر آپ نے، ہم نے جو بھی کھایا ہے، اتنی بریانی کھا لی، کیا پیٹ میں رہے گی؟ کچھ دیر کے بعد 2-4 گھنٹے بعد جا کے ہمیں فارغ ہو جانا، اس سے بہتر کیا نہیں. تم اتنا کھاؤ جتنی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جینے کے لیے کھاؤ گے تو زندہ رہو گے، زندہ رہو. کھانے کے لیے جیو گے تو مر جاؤ گے. پتہ ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ بات اللہ کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. جو آج تک میں نے سیکھا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکی. کیوں نہیں آ سکی؟ کھانے بیٹھتے ہیں تو اتنا کھاتے ہیں، کھانے کو کیا نام ہے، جب اس کے بعد پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، آنتیں، میدا، گردن سب میں، پھر ہاسپٹل پہنچتے ہیں. میٹھی بوتل بھی اس کے اوپر پیتے ہیں. ہاں، اس کے بعد پھر وہ جو بھی ڈرنکس وغیرہ اس کو لینی ہوتی ہے وہ لیتے ہی ہیں، لیکن انجام اچھا نہیں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. گفتگو جاری رکھتے ہیں، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات ہم تک پہنچے اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور آپ کی لائیو کالز کو بھی شامل کریں گے. ایک بریک کے لے کہا جا رہا ہے، ایک بریک ہے. بریک کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری. معزز مہمان دین محمد اخونزادہ صاحب تشریف فرمائے، سوالوں کے جواب دے رہے تھے. جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے اس پہ بھی بات ہو رہی تھی، اور کالز کو بھی انشاءاللہ شامل کیا جائے گا. جی اچھا، یہ کہ اب سوشل میڈیا کا بھی آپ نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی بیان کر دیجئے. جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام میں نہیں دیکھ پاتے، تو وہ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ وہ بڑے سیدھے اور بڑے بھولے لوگ ہیں. آپ یقین کریں، اتنے زیادہ سیدھے اور بھولے لوگ میں نے شاید دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھے. یہ ہمیں بڑا اعزاز حاصل ہے. انتہائی سیدھے لوگ، اتنا کہ آپ، میں کیا بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کا کیسے دیکھیں، اس کا کوئی طریقہ بتائیں. جی دیکھیں، بہت آسان طریقہ ہے. سب سے پہلے تو میرا ADM نیچرلز ہربس کا یوٹیوب چینل ہے. ADM نیچرلز ہربس کا یوٹیوب چینل ہے. اس میں میری کئی 100 ویڈیو موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے ساتھ میں 24 گھنٹے رہتا ہوں. بالکل ایسا ہی. جب آپ میرا چینل پہ آئیں گے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں، تو آپ کو میری تمام ویڈیو میں سے اپنی تکلیف کا حل مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ویڈیو کے اینڈ میں یہ اسپیشل کارڈ کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے. اس کو 24 گھنٹے جو بھی شخص، ہر مذہب کا بندہ سے استعمال کرے، جہاں تک ہاتھ رکھے اٹھائے، ہاتھ رکھے اٹھائے، آپ کو اسی لمحے شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. اس طریقے سے میں 24 گھنٹے ہر کسی کے ساتھ رہتا ہوں. جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ موجود ہوں. ٹھیک ہے. میرا ایڈریس ہے، میں بادر آباد میں بیٹھتا ہوں. بادر آباد 4 مینار، چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں کی گلی میں ساتھ ہی گلی ہے. کونے میں سیلانی والے ہیں. 50 قدم آگے چلے جائیں، دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی کہ میں کسی اور جگہ جو پروگرام کر رہا تھا وہ 11 سے 12 اس سے لوگوں پر پرابلم تھی، وہ میں نے پروگرام چینج کر کے، جیسے ابھی آپ پاس 10 سے 11، وہاں بھی 10 سے 11 کر دیا. اور اس لیے میں 12 بجے یہاں پہنچ جاتا ہوں. آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی، میری کوشش تھی فوراً فارغ کیا جاتا ہے. آنے والے کے لیے 2 بوتلیں پانی لانا ضروری ہے. ان 2 بوتلیں پانی کے ساتھ ساتھ درد والا درد کی حالت میں ہے.
بخار والا بخار کی حالت میں آئے انشاءاللہ میرے پاس ہنستا مسکراتا جائے گا، سوائے اداکار کے. واہ، کس کے؟ بہت خوب. سوائے اداکار کے کہ وہ اداکاری کرے تو اس کا جواب اللہ نے ایسا دینا ہے کہ جب آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو پریشان ہو گئے. جب اللہ کے سامنے وہ اداکاری کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو میرا رب وہ سزا دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ آنکھوں دیکھا حال بار بار ہے. ایسے ہی قرآن تھا، اس قرآن میں کسی خاتون نے حرکت کی، قرآن میری طے کیا تھا کہ اس کی وہاں بلا کے بے عزتی کریں گے. میری بے عزتی تو نہ ہوئی، اس نے قرآن کی دبا کے سب نے توہین کی، دبا قرآن کو مذاق بنایا. قرآن کو دبا کے مذاق کیا تھا. میں نے کہا اللہ گواہ ہے. کیا لفظ بولا؟ اللہ گواہ ہے. تو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے گی، عبرت کا نشان بنی، آج بھی عبرت کا نشان بنی ہے. کبھی قرآن کو مذاق مت بناؤ. قرآن کو شفا بخش سلامتی کے طور پہ لو، بخشش کے طور پہ لو، لیکن قرآن کو مذاق مت بناؤ. ہم کہتے ہیں بڑے ذہین ہم نے قرآن کو مذاق کیا. ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے، میری آپ کی نہیں. لیکن ہم ذمہ دار ضرور ہیں، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے مطابق چل رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں چل رہے. لیکن جب کسی کو عروج مل جاتا ہے، اس کے دل دماغ میں شیطان بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس دنیا میں ہی میں آسمان کو تھوکتا ہے، منہ پہ آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی. پھر آسمان کو تھوکتا ہے، وہ تھوک منہ پہ آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب اس وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا، تو پھر کچھ نہیں بچتا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ کلام الہی جو میں نے زندگی میں سیکھا ہے، سبحان اللہ. اور یہ سب کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ سے یکساں علاج کیا جاتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، کسی بھی رنگ نسل سے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. یہ بھی ضروری ہے. اس کے بارے میں نہیں دیکھیں یاسر، اسلام اور مسلمان کس پہ چل رہا ہے؟ یا رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا. ہم نے وہی کرنا جو میرے نبی نے کیا. آپ بھی وہی کرنے کے پابند ہو، میں بھی بالکل صحیح. ہر مسلمان پابند ہے. میرے پاس دنیا کے ہر مذہب کا آدمی آتا ہے، یہ کوئی تفریق نہیں ہے. اس سب کا برابر لا جاتا ہے، سب کو ایک ہی دو ہی جاتی ہے. سب کو پانی جو پڑھ کے دیا جاتا ہے سب قرآن پاک سے پڑھ کے دیا جاتا ہے، اور رب شفا دے رہا ہوتا ہے. میری بہت عاجزانہ سی کوشش ہے، لیکن رب العزت اتنا پیارا رب ہے کہ اس کی قربان جاؤں اس محبوب رب کے کہ کتنا وہ پیار کرنے والا رب ہے کہ سب کو شفا دیتا ہے. وہ میری علاج رکھتا ہے. میری اوقات تک کی بھی نہیں ہے، بالکل کوئی حیثیت میری نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب العزت میری علاج رکھتا ہے. اب دوسرا کہ یہ موسم چل رہا ہے، اس موسم میں پہلے میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں، مولی کھیرا کھانا تو بہت دور کی بات، دیکھنا میں مانا ہے. اس موسم بہت غلط ہے. لیکن مولی کے پتے جن کو کھانسی ہو رہی ہے، جن کے سینے جام ہیں، وہ مولی کے پتے لازمی کھائیں. اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ مولی ہے نا، یہ بالکل برچماتی آگ ٹھنڈی ہے، اس سے نکلنے والا پتا جو ہے نا وہ آگ کی طرح گرم ہے. کیا نظام الہی کو وہ پانی میں سے آگ پیدا کرتا ہے، آگ میں سے پانی پیدا کرتا ہے، اس کے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اختیار سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن مولی کے پتے جو اس موسم میں یہ نزلہ زکام کے لیے بہت اچھے ہیں، اور سینے میں تکلیف ہے اس کے لیے بہت اچھے ہیں. اور ایک بیل آتی ہے، گلو کی بیل، کراچی میں جگہ جگہ پہ ہوتی ہے. جب کبھی کسی کا بخار نہ اتر رہا ہو تو وہ ایک 2-4 انچ کا ٹکڑا بیل کر لے، اس کو دھو لے، ہلکا سے دھونے کے بعد اس کو 2 گلاس پانی ڈالے، پک کے صرف آدھا گلاس رہ جائے، وہ چھان کے نیم گرم سے تیز پی لے، وہ بھی 5 سے 7 دن تک کیسا بھی بخار ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے. یہ کیونکہ نیچرل چیزیں کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. آرٹیفیشل ہمیشہ آرٹیفیشل رہتی ہے، لیکن نیچرل جو ہے نا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ یہ جو ادویات کی تیاری کا مرحلہ ہے یہ کیسے مکمل ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا سلسلہ ہے، یہ بھی بتا دیں. اچھا ذرا سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کتنی جد و جہد اس کے لیے کرنی پڑتی ہے، اور کتنی تحقیق کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اس کی نشاندہی کیجیے ذرا. یاسر یہ وہ سوال ہے کہ وہ اندھیرے میں جو تلاش کرنے والا معاملہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں پہلے ان پہ ریسرچ ہوتی ہے. ریسرچ کرنے کے بعد پہلے تھوڑے اس میں لائی جاتی ہیں، پھر ریسرچ کرنے کے بعد ان کو ذرا منگوایا جاتا ہے. منگوانے کے بعد اس کو پھر تیاری ہوتی ہے، پھر کلام الہی پڑھی جاتی ہے. پڑھنے کے بعد پورا پروسیس مکمل ہونے کے بعد پھر استخارہ کیا جاتا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. استخارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان دعائیوں کو میں ان میں دینا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہو. جب اللہ سبحانہ کی طرف سے جو اجازت ملتی ہے اس کے بعد میں شروع کرتے ہیں، ورنہ
کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ ہی گواہ ہیں کہ دوائی بنائی 1 سال تک ہم نے کسی کو نہیں دی جی کیوں اجازت نہیں تھی. بالکل ایسا ہی. میرا اول آخر میرا رب ہے, اللہ میرا اللہ اور رسول ہے. میری ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے, میری انتہا بھی وہیں سے ہوتی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا, میری اپنی اوقات اور ٹکے کی بھی نہیں ہے. میں پہلے بولتا ہوں ایک پیسے کی اوقات نہیں میری, لیکن اللہ میری علاج رکھتا ہے. اور جو بنانے کا پروسیس بہت لمبا ہے, بہت لمبا ہے. دیکھیں ایک کریم بنتی ہے, اس کریم میں جو ہم سامان لے کے آتے ہیں اپنی جگہ پہ, ایک مکھن جو ہے وہ 21 مرتبہ دھلتا ہے. پانی ڈالتے رہتے ہیں, دھوتے رہتے ہیں, دھوتے رہتے ہیں, اس کے بعد جا کے اس میں دوئیں ڈلتی ہیں, تیار ہوتے ہیں. اس کے جا کے وہ کریم مختلف امراض میں استعمال ہوتی ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں, جی گفتگو بسم جاری اللہ. رکھتے ہیں. ذرا ایسے شامل کروں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی بھائی فلور کے اوپر مجھے تو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ چلے گا, چلیں ٹھیک ہے, دوبارہ سے کال کر لیجئے. جی یہ بتا رہے تھے آپ. تو اس طریقے سے ہم دوائی جو استعمال کرتے ہیں نکالتے ہیں, مختلف جگہ سے ارینج کرتے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں, وہاں جا کے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. پیسے دے کے وہاں منگا کے وہ ان سے نکلواتے ہیں جنگلات سے. نکالنے کے بعد پھر وہ سوکھتی ہیں, سوکھ کے ہمارے پاس آتی ہیں. پھر یہاں آنے کا پھر ہم اس کو دھوتے ہیں, اچھا دھو کے پھر ہم اس کو چھاؤں میں سکھاتے ہیں. واہ یعنی کہ اس کو بہت سی ایسی دوائیں جس میں دھوپ نہیں لگتی, وہ دوا دھوپ میں نہیں سکھائی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل کچھ تو ایسی کہ بالکل سیاہ کالی رات. بڑے طویل عرصے کے بعد پھر وہ دوا 15 دن 20 دن 25 دن وہ اتنے لگ جاتے ہیں تیار ہونے میں, اس کے بعد جا کے لوگوں کو دی جاتی ہے. لیکن یہ بات دیکھنے سننے والوں کو سمجھ میں یوں نہیں آئے گی کہ انہوں نے یہ پروسیس دیکھا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ہم نے نئے تیل تیار کیے, میں مسلسل جدوجہد میں لگا رہتا ہوں. ہم نے نیا آئل استعمال کیا نام ہے تیار کیا, اور ہم نے ASD کے نام سے بنایا. ASD الحمدللہ ہمارے جتنے بھی تیل ہیں AS کے, اس کا جواب نہیں, ایک سے بڑھ کر ایک ان کی کوالٹی ہے, کارکردگی شاندار ہے. لیکن یہ بنانے کے بعد میں پہلے دعا کی, میرے رب العزت کلام الہی پڑھ کے دعا مانگی, میرے اللہ میں نے ہمیشہ آپ سے معجزے ہی مانگے, تو اس کو معجزہ کر. آپ یقین ماننا کہ وہ صرف وہ تیل کے چند قطرے لگانے کے بعد آپ کو چند سیکنڈ بعد جواب آتا تھا کہ آپ کی تکلیف کا پتہ نہیں. درد کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے, درد کے لیے, کر کے لیے بھی ہے, آج کل سردیوں کے لیے, سردیوں میں جتنے بھی ایتھلیٹکس جیسے گھٹنے ٹکنے ٹانگیں موروں والا گلے والا, اس کے لیے. پھر اب اس کے بعد نیا تیار کیا ASDR, تو وہ اس سے ہم نے 90% زیادہ تیز بنایا, کیونکہ پہلے سے حوصلہ کافی بڑا اچھا ہے, اس سے پھر ہم نے 90% زیادہ تیز بنایا ہے. اس کا وہ ہے کہ جواب ہی نہیں. لیکن اچھی امید ہے, لیکن ابھی نہیں کہ سدا جب تک میں اس کا پورا پریکٹیکل نہ کروں. بہت بڑی اچھی امید ہے تجربے کے بعد جو کیا جائے گا. ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں شامل ہو سکیں. جی جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, یہی پروگرام میرا ADM نیچرل ہیلتھ پہ موجود ہے, وہاں سے آپ 24 گھنٹے فائدہ اٹھائیں. جس کو جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھیں, جو میں پڑھ رہا ہوں ہاتھ اٹھا کے وہاں رکھو, ہاتھ اٹھا کے وہاں رکھو, اور فوراً آپ کو شفا ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں, بیماریاں, جن جادو مشکل پریشانیاں ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالبہ, ساری کائنات انسان الملک اسلام پاکستان تابع ہو. دنیا میں جہاں بھی لوگ مریض ہیں ٹھیک ہو جائیں, دنیا میں امن سکون ہو جائے, ہر جگہ لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے, امن سکون پیار محبت ہو جائے, ساری دنیا کے لوگوں کو شفا ملے. آج تک جتنی مخلوق بیمار ہے جہاں بھی ہے اس کو شفا ملے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. جادو مشکل پریشانیاں ختم. چھوڑ دوبارہ پکڑو, جادو مشکل پریشانیاں. چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہ 24 گھنٹے میرے یوٹیوب چینل کو آپ استعمال کریں, اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی دعائیں آپ کو ملیں گی, اور دعائیں مجھے ملیں گی. کوئی بھی شخص رات کو 2 بجے 3 بجے 4 بجے درد کرب سے باہر آ جائے تو میرے لیے بڑا انعام ہے. دن رات دنیا کی شفا ہوتی ہے. یہی عمل آپ اپنے جانوروں میں کر سکتے ہیں. آپ کے جانور بیمار ہیں, یہی آپ یوٹیوب میں جائیں یا لگائیں, آپ کے جانور بھی ٹھیک کھڑے ہوتے ملیں گے. جو دعائیں اب ہم تیار کر رہے ہیں اس انسان اور حیوان کے لیے برابر کام کرنے برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے, کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے جناب. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو چکا ہے, اور اس سلسلے کو انشاءاللہ جب اگلے ہفتے ہمارا یہ پروگرام ہوگا سیگمنٹ, اس میں انشاءاللہ اس کو جاری رہیں گے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب معزز مہمان حاجی الدین محمد اخونزادہ صاحب کا کہ پروگرام میں تشریف لائے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیے. جناب اجازت لینی ہوگی, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.